अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज हम लोगों की तारीख़ अदब अरबी की पहली क्लास है। अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं, आप कहीं से एमए कर रहे हैं, चाहे जामिया से हो, चाहे मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से, इसी के साथ इग्नू से, इसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एएमयू से, सबके लिए ये सीरीज़ इंतहाई मुफीद है। इसमें मैं सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अगर आप प्राइवेट ये डिस्टेंस मोड से एमए कर रहे हैं तो बहुत ही मुफीद ये सीरीज़ होगी। इसी के साथ आगे आप जब मास्टर कर रहे हैं तो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अगर तैयारी करेंगे तो इससे आपको अच्छे मवाद तैयार हो सकते हैं। देखिए, तारीख़ अल अदब अल अरबी आपको पता है, इसमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्री इस्लामिक प्रोज़, यानी दौर जाहिलियत में प्रोज़ यानी नस्र की क्या हालत थी, उसके स्टाइल्स क्या थे, उसके टाइप्स क्या थे, इनके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है अरबी ज़ुबान की तारीख़ में अलग अलग पीरियड में इसको बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले अल अस्र अल जाहिली, बाद ज़ालिक अल अस्र अल इस्लामी व अल अस्र अल उमवी, अल इस्लामी अल उमवी, कुछ लोग दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अल अस्र अल अब्बासी, जो कि उसका लंबा पीरियड रहा है। फिर हम देखेंगे अल अस्र अल उस्मानी या टर्की, ठीक है, दोनों कहते हैं। और आगे क्या है, अल अस्र अल हदीस, यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने जब मिस्र में अटैक किया उसके बाद से अब तक ये दौर जदीद चल रहा है, ठीक है। तो हम अरबी ज़ुबान की तारीख़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 150 साल पहले से शुमार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तमहीद के तौर पे जानना ज़रूरी है कि दौर जाहिली कब से शुमार किया जाता है। मिन अवाखिरी अल-क़र्न अल-ख़ामिस इला ज़ुहूरिल इस्लाम, ठीक है। तो तकरीबन आप देखेंगे 150 यानी 145 बनता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 145 साल पहले, यानी तकरीबन हम 150 मान लेते हैं, उससे पहले की तारीख़ को हम अल अस्र अल जाहिली में शुमार करते हैं। आपके ज़हन में ये बात आती होगी कि इसको जाहिली दौर, क्या उस टाइम लोग जाहिल थे? देखिए, उस टाइम के लोग जो अरबी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जो उनके अशार पाए जाते हैं, बहुत ही मेयारी पाए जाते हैं। लेकिन जाहिलियत इस तरह की थी कि क्योंकि वो दीनी एतबार से जाहिल थे, छोटी छोटी बातों पे उनकी लड़ाई शुरू होती थी तो 40-40 साल तक चलती रहती थी, ठीक है। इसलिए इसको अल अस्र अल जाहिली कहा गया, क्योंकि वो इस्लाम से बिल्कुल जाहिल थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप नए हैं तो निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसके हिस्सा बन जाएं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो को अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो लैंडस्केप मोड में, यानी उसको लेटा करके देखिए ताकि आपको स्लाइड क्लियर दिखे, ठीक है। आखिर में आप कमेंट कीजिएगा, आप फीडबैक दीजिएगा ताकि हमें पता चले आपको समझ में आया कि नहीं और इसमें किस चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल कर रहे हों, उसमें ज़रूर एक आपका सवाल पूछा जाता है कि दौर जाहिलियत में नस्र किस तरह के थे, उसके टाइप्स क्या थे, ठीक है, यानी उसकी किस्में और उसकी स्टाइल्स क्या थी। तो इससे मुताल्लिक़ ये लेक्चर है, इसमें हम देखते हैं। देखिए, ये सब नोट्स मैंने अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके अपने हैंड राइटिंग में लिखा था अपना जेआरएफ निकालने के लिए और इसी की तरह एमए के दौरान, ठीक है। तो हम देखते हैं, कहा जा रहा है, सबसे पहला सवाल आता है कि नस्र पहले आया कि नज़्म।
اکثر لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ عربی زبان میں سب سے پہلے نثر یعنی پروز کا وجود ہوا۔ کیوں ہوا؟ دیکھیے، النثر اسبق انواع الکلام فی الوجود، وجود میں دیکھا جائے کلام کے انواع میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نثر۔ اس کو لکھ لیجئے، آپ کا نیٹ جیارب میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ کیوں ہے؟ لقرب تناولہ و عدم تقیدہ و ضرورت استعمالہ، اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے کیونکہ اس کو یوز کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے، اس میں تقید یعنی اس میں پیچیدگی نہیں پائی جاتی ہے، اور روزمرہ کے استعمال میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عرف الجاہلیون النثر ودونوا بعضہ، جاہلی دور میں لوگوں نے نثر کو پہچانا، بعد میں کچھ نثر کی تدوین بھی کی گئی۔ اچھا، اس کی تدوین آپ دیکھیں گے بعد میں کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تقریباً جو ہے عصر عباسی میں، ٹھیک ہے۔ ولیکن حظہ من الحفظ اقل من حظ الشعر لصعوبۃ روایتہ، لیکن کہا جا رہا ہے اس کا حصہ یعنی نثر کا حصہ کیا ہے؟ ایک کم ہے، کس کے مقابلے میں؟ شعر یعنی نظم کے مقابلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شعر یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن نثر کو یاد کرنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے۔ لصعوبۃ روایتہ، کیونکہ اس کو روایت کرنا اس کا تھوڑا مشکل مانا جاتا ہے۔ ثم انہ کان اکثر تعرضا للتحریف والنحل، پھر کیا ہوا؟ اس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ چھیڑخانی کی گئی، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ یہ خطبہ کس کا ہے، یہ کہانی کس کی ہے، یہ مثال کس کی ہے، اور یہ جو ضرب المثل کہی گئی کس کی ہے، کس نے کہی، ٹھیک ہے۔ کہا گیا ہے اکثر تعرضا للتحریف والنحل، کہا جاتا ہے کہ نثر کے ساتھ ساتھ جو شعر ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ تحریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی حقیقت نہیں مل جاتی۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سبع معلقات ہے، بہت لوگ کہتے ہیں یہ ظاہری دور کے جو ہے اشعار نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہیں؟ عباسی دور میں گڑھے گئے ہیں۔ سب کی الگ الگ رائے ہے، اس کو بعد میں ہم جب معلقات کے بارے میں پڑھیں گے اس کی ہسٹری کو سمجھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تعرضا للتحریف والنحل، نحل کہتے ہیں کہ کوئی شعر کسی نے کہا اور اس کی نسبت کسی اور کی جانب کر دی گئی، بسبب صعوبۃ روایتہ وسہولۃ تحریفہ والاضافہ الیہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کیا ہے، شعر ہو یا اسی کے ساتھ ساتھ نثر نظم دونوں میں تحریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب کرنا آسان تھا، اس زمانے میں چیزیں لکھی نہیں جاتی تھی، کاغذ کا ایجاد نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ اما ما بقی لنا منہ، جو کچھ باقی رہ گیا ہے نثر میں سے کیا ہے؟ فبعض اسجاع الکہان، یعنی کاہنوں کے اسجاع، سجع یعنی مسجع مقفع کچھ عبارت کے ٹکڑے یعنی اسجاع الکہان پائے جاتے ہیں، کس میں؟ کیونکہ آج کل آپ دیکھیں گے دور جدید میں کیا ہے، نثر کی قسمیں بدل چکی ہیں، اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ القصہ القصیرہ، الروایہ، ڈرامہ، یعنی اس کو آپ کو ڈرامہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے، آپ کو کیا ملے گا؟ قصہ قصیرہ، چھوٹے چھوٹے قصے بھی ملیں گے، ناول بھی ملیں گے، یہ سب قسمیں۔ لیکن پرانے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور جاہلیت میں کیا تھے؟ اسجاع الکہان تھے، بعض الامثال، کچھ مثالیں تھیں، والحکم یعنی حکمت کی باتیں بھی رہتی تھی، والخطب یعنی لوگوں کے خطبے تھے، والقصص یعنی اور قصے کہانیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سجع کس کو کہتے ہیں؟ فی البدیع ہوا الکلام المنثور ذو القوافی والفواصل، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پہلی قسم کیا تھی؟ سجع الکہانی، یعنی کاہنوں کے سجع یعنی مقفع مسجع عبارتیں تھیں، کیا تھی؟ سجع یعنی سجع الکہان کس کو کہتے ہیں؟ اسلوب مسجع، یعنی مسجع اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں، اس میں حافل بالاقسام والابہام، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کیا تھی؟
الامثال والحکم، اس میں کیا تھا؟ الامثال الحکم دور جاہلیت کے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی مستقات، مستقات کا مطلب ماخوذہ، یعنی وہ لیے گئے کس سے؟ من خبرت الحیات الجاہلیہ، یعنی دور جاہلیت میں جو لوگوں کی زندگی تھی اس کے جو ایکسپیرینس تھے اس سے لیا گیا ہے۔ اکثرها جار علی اسلوب السجع، یعنی اس میں جو مسجع مقفع عبارت کا استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ طلعنا علی عقلیت اصحابیہ، یعنی اس کو پڑھ کر کے ان کی جو عقل اس ٹائم تھی اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وسیطرت القوہ فی مجتمعہم، یعنی سوسائٹی میں ان کی کتنی صلاحیت تھی بات کو کہنے کی اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ فطلعنا علی حیاتی بداویہ، یعنی بدوی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وعلی التفلسف البدائی، یعنی بدوی زندگی کے جو فلسفے اس زمانے میں پائے جاتے تھے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ من اشہر الحکمہ، اس زمانے میں کچھ حکیم پائے جاتے تھے، کون؟ ایک لقمان، لقمان حکیم کے نام آپ بہت سنے ہوں گے، لقمان۔ ایک ہے اقسم بن سیفی، ایک عامر بن ضرب، ٹھیک ہے۔ اب کچھ اس کے نمونے پیش کیے جاتے ہیں جو امثال والحکم تھی۔ نموذج من الامثال کا قولہم وافق شن طبقہ، دیکھیے یہ سب جو اس مثالیں یعنی جو کہاوت کہی جاتی تھی اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، یہ شنو نام کا ایک شخص تھا، اس نے کہا ہم اسی لڑکی سے شادی کریں گے جو ہماری طرح عقل مند ہوگی، یعنی اس کا آئی کیو لیول یعنی مینٹل ایبیلٹی اس کی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، سمجھدار ہوگی۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ جب وہ پا جاتا ہے تو پھر اس سے شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ایک کہاوت کہی جاتی ہے وافق شنو طبقہ، یعنی شنو نے طبقہ کا پا گیا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، یعنی جیسے کو تیسا مل گیا، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری مثال ہے لِأَمْرِ مَا جَدَعَ قَصِيرُ أَنْفَهُ، دیکھیے لِأَمْرِ مَا جَدَعَ، یعنی یہاں تک کہ قصیر ایک کسی کا نام ہے، قصیر انفہ، قصیر نے اپنی ناک، جدع مطلب ہوتا ہے ناک کٹوانا، یعنی قصیر نے اپنی ناک کٹوا لی۔ ہم لوگ اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں کہ یار تم نے اپنی ناک کٹوا لی، یعنی بے عزتی کر دی، ٹھیک ہے۔ لِأَمْرِ مَا جَدَعَ قَصِيرُ أَنْفَهُ، کہیں کہیں قصیرۃ أنفہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَيَدَاكَ أَوْتَكَ وَفُوكَ نَفَخَ، یعنی جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کی ایکٹیویٹیز کس نے کیا ہے؟ تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے۔ وَفُوكَ نَفَخَ، یعنی تمہارے منہ نے اس میں پھونک ماری ہے، جس کو اس میں کہتے ہیں، پرسین میں کہتے ہیں خود کردہ را علاج نیست، جو کچھ آپ نے خود ہی کیا ہے اس کا کوئی علاج نہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَمِنَ الْحِكَمِ، یہ تو امثال کی مثال تھی۔ حکم میں سے کچھ ان کے قول کیا ہے؟ الخطأ زاد العجول، کہتے ہیں کہ اگر آپ جلد بازی کریں گے تو اس میں غلطی کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی غلطی جلد بازی کا توشہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہا جاتا ہے من سلک الجدد امن العثار، یعنی جو ہموار زمین پہ اچھے سے چلتا ہے وہ ٹھوکروں سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے طرح ایک مثال کہی جاتی ہے عین صامت خیر من عین ناطق، یعنی کوئی اگر کسی کو اللہ نے قوت گویائی نہیں دی، یعنی وہ گونگا ہے، تو عین صامت یعنی گونگا ہے تو صامت یعنی خاموش رہنے والا گونگا بہتر ہے، خیر من عین ناطق، آپ بول نہیں پاتے آ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر آپ خاموش رہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں دور جاہلیت میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا؟ سجع الکہان، دوسرا امثال والحکم، ٹھیک ہے۔
تیسری چیز اگر آپ دیکھیں گے والخطابہ، کہیں کہیں خطابہ خطابہ دونوں لکھا جاتا، ٹھیک ہے. تو خطابہ میں کیا ہے، اس زمانے میں لوگ خطبہ کہتے تھے. اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جب ہم نیٹ JRF کی تیاری کریں گے اس میں پڑھیں گے کہ کس نے سب سے پہلے اما بعد کہا، کس نے سب سے پہلے آسا کا یوز کیا، وہ سب دیکھیں گے. ایک خطبہ کس طرح ہوتا تھا، کانت للمفاخرہ للمنافرہ، کبھی کیا ہے اپنے قوم کے فخر کو بیان کرنے کے لیے، کبھی کبھی ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنے کے لیے، او لصد عادن یعنی دشمنی کو بند کرنے کے لیے بھی خطبے کہے جاتے تھے، او حض علی حرب یعنی کیا ہے کبھی کبھی جنگ کو بھڑکانے کے لیے بھی خطبے یعنی اسپیچ دی جاتی تھی. واشہر من خطباء مکہ یعنی مکہ کے خطبہ میں سب سے زیادہ مشہور کون ہیں، عتبہ بن ابی ربیعہ کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جنگ بدر میں بھی یہ شریک ہوئے تھے، ٹھیک ہے. ومن خطباء المدینہ، مدینہ کے خطبہ میں سے کون ہے، قیس بن شماس کا نام یعنی قیس بن سمات، ٹھیک ہے، یعنی ثابت بن قیس بن شمات، ٹھیک ہے. ومن خطباء البادیہ یعنی بدوی زندگی کے میں سے خطیبوں میں سے کیا ہیں، ابو عمار الطائی. واشہر القبائل خطابتاً یا خطابتاً یعنی خطبہ میں سب سے مشہور قبیلہ کون تھا، قبیلہ تمیم، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا. الخطابہ الجاہلیہ ہی خطابۃ شعب بدائی یعنی جو بدوی لوگوں تھے، پیپلز تھے، ان کے خطبے ہوتے تھے یحتمل بالمظاہر والحرکات والنبرات یعنی کبھی کبھی یعنی اس میں ڈیمونسٹریشن پایا جاتا تھا، حرکات یعنی ایک دوسرے کے لوگ پروٹیسٹ میں یوز کرتے تھے، نبرات یعنی کبھی آواز بلند کرنا تیز کرتے تھے پھر بعد میں پس کرتے تھے. والصوتیہ ویحاول الاقناع الطریق التأثیر والعاطفی یعنی جذبہ پیدا کرنا چاہتے تھے لوگ، ٹھیک ہے. خطبہ کے بارے میں چوتھی قسم آتی ہے القصص یعنی قصتن کی جمع قصص ہوتی ہے. دور جاہلیت کے بھی قصے پائے جاتے ہیں. انتشرت فی الجاہلیہ اخبار الاولین وقصص التاریخ والفارسی یعنی فارسی لوگوں کی تاریخیں بھی پائی جاتی ہیں. اخبار الاولین پہلے کو لوگوں کی خبریں داستانیں پائی جاتی ہیں. وانبیاء اصحاب الکتاب اصحاب کتاب کے نبیوں کے بھی قصے ملتے ہیں. وتضمنت کتب القبائل اخبارا وقصصا متعلقہ بالشعراء والقبائل والایام، قصے ہیں شعراء کے بارے میں بھی قصے ملتے ہیں، قبائل کے بارے میں، پھر ایام کے بارے میں. وروى الجاہلیون اخبار العرب البائدہ یعنی جو پہلے کے جو عرب تھے ان کی خبروں کو جاہلی دور میں روایت کیا گیا ہے. معارب مانے حاجہ ان کی ضرورتوں کو، وصدیہا ٹھیک ہے اور اس کو پورا کرنے کو، اخبار القصور یعنی محلوں کی خبروں کو، اخبار عام الفیل ٹھیک ہے، جیسے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل کا قصہ وغیرہ یہ کیا ہے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. وما الی ذلک مما امتزجت فیہ الاسطورہ یعنی اس میں کیا ہے، اسطورہ مطلب کیا ہے من گڑھت باتیں، ٹھیک ہے، بالتاریخ. ولکن ھذا القصص الجاہلی قد لعبت به ایدی التحریف یعنی ان کے ساتھ بہت چھیڑخانی کی گئی، یعنی جھوٹے جھوٹے قصے کو لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے. حتی اصبحت غریبہ ان اصحابیہ کس نے کہا وہی چیز نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. وروایتها الاولین کس نے سب سے پہلے اس کی روایت کی ہے اس کے بارے میں بھی چیزیں نہیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آگے ہے ممیزات النثر الجاہلی، جاہلی دور کے نثر کی خوبیاں کیا پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. ممیزات النثر الجاہلی یمتاز النثر فی الجاہلیہ ٹھیک ہے بجریانہ مع الطبع یعنی اس زمانے میں جو نثر پائے جاتے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ ریاکاری اور دکھاوا نہیں پایا جاتا تھا، بالکل نیچرل فطرت کی چیزیں لوگ اس میں کہتے تھے. فلیس فیہ تکلف ولا زخرف ولا غلو، اس میں نہ کوئی تکلف پایا جاتا تھا نہ کوئی زخرف یعنی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر، نہ کوئی غلو پایا جاتا تھا. یسیر مع اخلاق البدوی
بدوی زندگی کے جو ان کے اخلاق تھے، جو ان کے مورل جو ان کے پائے جاتے تھے، جو ان کے طور و طریقے تھے، اس کو بیان کیا جاتا تھا۔ وہ بھی آتی ہے اس زمانے کا جو انوائرمنٹ تھا اس کو، فہو قوی اللفظ، اس میں جو الفاظ بیان کیے جاتے تھے بہت ہی قوی ہوتے تھے، متین الترکیب، جو ترکیب ہے بہت ہی اسٹرانگ ہوتی تھی، قصیر الجملہ، جملہ بہت چھوٹا ہوتا تھا لیکن معنی بہت زیادہ اقوال زرین کی طرح ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی موجز الاسلوب، اسلوب بالکل ایک دم نپا تلا ہوتا تھا، قریب الاشارہ، جو کچھ ایک دم ڈائریکٹ کہی جاتی تھی باتیں، قلیل الاستعارہ، استعارہ کا استعمال بہت کم پایا جاتا تھا، سطحی الفکرہ، ٹھیک ہے، وربما تساوقت فیہ الحکم، اس میں لگاتار حکمت کی باتیں پائی جاتی تھی، واطردت والامثال، یعنی مثالیں بیان کی جاتی تھی، من غیر مناسبہ قویہ ولا صلہ متینہ، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے کہ من غیری مناسبہ قویہ، اس کا کوئی مضبوط کوئی مناسبت نہیں، اور نہ ہی کوئی مضبوط کوئی صلہ یعنی واسطہ پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی سی کلاس میں ہم نے دیکھ لیا کہ دور جاہلیت میں نثر پہلے آیا کہ نظم پہلے آیا، اس کو دیکھ لیا۔ اسی کے ساتھ جو نثر آئی ہے پہلے، اس میں نثر کی قسمیں، اس کے اسٹائلز، اس کو اگر آپ سن لیے ہیں تو تھوڑا سا نوٹ بنا کر کے اپنی زبان میں امتحان میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اکثر یعنی کلاسیکل پروز میں یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی یونیورسٹی سے ڈسٹینس موڈ سے ماسٹر ڈگری حاصل کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی مفید لیکچر ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ جگہ سے میں نے اکٹھا کیا ہے۔ آخر میں جانے سے پہلے فیڈ بیک ضرور دیجئے، اچھا لگا تو آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، جو بھی دوست آپ کے ڈسٹینس موڈ سے یا کہیں سے بھی ماسٹر ڈگری حاصل کر رہے ہوں ان کو آپ شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ مع السلامہ، الی اللقاء۔